आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 24। सिटी न्यूज़ 24 से मैं रजाली जाफरी। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। मुहर्रम के महीने को लेकर क्या जायज़ है और क्या नाजायज़ की गई गुफ्तगू। आपको बताते चलें कि मुहर्रम के महीने में जो फितने खड़े हो जाते हैं और कौम को गुमराह किया जाता है, इसी बात को लेकर सिटी न्यूज़ 24 के संवाददाता अकबर अली ने सूत्रों के हवाले से पूछे गए सवालों के जवाब मौलाना अजहर काजमी से पूछे, जो अपने चैनल के माध्यम से सूत्रों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं ताकि कौम के अंदर जो फितना फैला है खत्म हो जाए। पेश है रजाली जाफरी व अकबर अली की खास रिपोर्ट। मोहम्मद अकबर। आज हम आए हैं महल अंसारियान में कुछ अपने सवालात लेकर, जो जैसे मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है, इसमें अक्सर करके कुछ सवालात खड़े होते हैं हमारे अहले सुन्नत भाइयों की तरफ से। आज हम उन सवालों की वजाहत करने के लिए आए हैं मौलाना साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, आपका नाम? वालेकुम सलाम जनाब, अजहर काज़मी जी। मौलाना साहब, हमारे कुछ सवालात थे, जैसे कि मुहर्रम क्या है और क्या पैगाम देता है? देखिए हुजूर, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल का कि आप ये आपस की दूरी ख़त्म करने के लिए अच्छे सवालात लेके आए हैं। मुहर्रम असल में एक सोग का महीना है। इस महीने में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासे शहीद किए गए, उनका पूरा घर शहीद हो गया, औरतों को असीर कर दिया गया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को कैद में डाल दिया गया, और उसके बाद में जंजीरें, पैरों में जंजीरें, हाथों में बेड़िए डालने के बाद में कूफा और शाम के बाज़ार में फिराया गया नंगे सर सैदानियों के साथ में। उसका सोग मनाने का महीना है ये। इसमें ये पैगाम जो देता है, अहले तशय्युअ तो ये मुहर्रम के जुलूस वगैरह सब बनाते हैं, क्या ये अहले सुन्नत के कुछ सवालात हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा? जी फरमाइए। जैसे कि मातम करना जायज़ है या नहीं, जबकि इसमें जान का नुकसान भी हो सकता है और खून भी बहता है। देखिए, ऐसा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अगर कोई बात हुई है और नबी खामोश रहे तो वो बात जायज़ है, और अगर नबी ने मजम्मत की तो वो बात हराम है, और अगर नबी ने उस पर खुशी का इजहार किया तो वो बात मुस्तहब भी है, ये नबी ने पसंद किया उस चीज़ को। तो मातम का जहाँ तक ताल्लुक़ है, इसके कई दलाइल ऐसे मिलती हैं कि जिससे मालूम होता है कि मातम करना नाजायज़ नहीं है। पहली दलील ये सुनिए कि जंग ओहद में जिस वक्त जनाब हमज़ा की शहादत हुई है, तो जनाब हमज़ा जो हैं वो आम तौर पे आदमी मामूली समझ लेता है कि आप रसूल के चचा तो थे, लेकिन जनाब हमज़ा को शहीद आज़म का लक़ब मिला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पहले। तो अब जनाब हमज़ा की शहादत के बाद में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ लाए हैं, तो आपने देखा कि आपका लाशा जो है वो रखा हुआ है और बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है, कोई उस पर ना रो रहा है, ना गिरिया कर रहा है, ना मातम कर रहा है। तो आपने वहाँ एक अफसोस का इजहार किया, और अपने हुजरे में जब तशरीफ़ ले गए तो पीछे पीछे लोग गए। उन्होंने जाने के बाद में मालूम किया है नबी करीम क्या माजरा है, आप कुछ नाराज़ हैं। तो आपने फरमाया कि अपने घरों में सब औरतें अपने अपने रिश्तेदारों का, शहीदों का मातम कर रही हैं, और मेरे चचा का लाशा वीरान पड़ा है, ना उस पर कोई रोने वाला है, ना कोई मातम करने वाला है। तो इससे भी मातम का जवाब मिलता है। और दूसरी बात आपने फरमाया कि मातम से जान व माल का भी नुकसान होता है। तो मैं अर्ज़ कर दूं कि जान का नुकसान जिसे आप समझ रहे हैं नुकसान नहीं है, वो दीन के काम अगर कोई आ रही है, हम इजहार कर रहे हैं कि मौला या लैतनी कुन्तु माकुम फाफूज़ा फौज़न अज़ीमा, या मौला अगर हम करबला में होते तो अपनी जान कुर्बान कर देते, आप पे आँच ना आने देते। तो उस जज्बे के तहत हम लोग मातम करते हैं। और दूसरी चीज़ यह है कि एक सहाबी हुए हैं उवैस, जनाब उवैस करनी। तो उवैस करनी थे, और जब उन्हें मालूम हुआ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दंदान मुबारक शहीद हो गया, तो आपने एक दांत तोड़ा। उसके बाद में ख्याल ये आया कि शायद दूसरा दांत टूटा हो, तो दूसरा तोड़ लिया। उसके बाद में कहा कि अगर ये दोनों नहीं टूटे होंगे, तीसरा टूटा होगा। तो ये सोचते हुए उन्होंने अपने सारे जो दांत हैं वो तोड़ लिए, और ये मोहब्बत रसूल में तोड़े। तो इससे मालूम होता है कि अगर मोहब्बत रसूल में, मोहब्बत अहले बैत में, बहरहाल अहले बैत जो हैं उनका भी एक मर्तबा है दीन को बचाने में। इमाम मज़लूम ने जो शहादत दी है तो उसका उनका एक मर्तबा है। तो उनकी मोहब्बत में अगर हमारे जिस्म में खून बह रहा है तो मैं समझता हूँ कि वो नाजायज़ नहीं है। अच्छा मौलाना साहब, एक सवाल अक्सर करके होता है, मेरे से भी हुआ,
کہ جیسے کہہ دیتے ہیں یا اللہ یا محمد، کہ یا محمد نہ کہنا چاہیے، دوسرے کہتے ہیں یا حسین کہ یا نہ لگانا چاہیے، تو اس کے بارے میں آپ تھوڑی وضاحت کیجیے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ایک مرتبہ گھٹانے کی بات ہو رہی ہے۔ یا محمد کہنا اگر ناجائز ہوتا تو یا سے مراد یہ ہے کہ وہ مدد کے لیے پکارا جا رہا ہے ان کو، تو اگر یہ ناجائز ہوتا تو حضرت آدم علیہ السلام کی جب دعا قبول ہوئی تو ان کے صدقے میں ہوئی، تو اس لیے یہ تو خود ملتا ہے جواز کہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ محمد کو پکاریں، اور وسیلہ بنایا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنایا۔ اگر ہم وسیلے کو پکار لیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ان کے پاس کیا دلائل ہیں جو منع کر رہے ہیں، تو میں جب تک وہ سامنے نہ آئے تو کیا کہہ سکتا ہوں۔ جیسے کہ یہ ماتم دیکھنا کیسا ہے؟ یہ سنا ہے کہ ماتم دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ دیکھیے ایسا ہے کہ اگر کسی غریب کو، کسی مجبور کو، کسی کو روتے پیٹتے دیکھتے ہوئے نکاح ٹوٹ جایا کرتا تو ماتم دیکھنے سے نکاح ٹوٹتا ہے، لیکن اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ماتم دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو مجھے ایک بات بتائیے کہ کتنے نکاح ایسے ہیں جو دوبارہ ہوئے؟ کبھی آج تک کوئی ایسا واقعہ ہی نہیں ہوا کہ کوئی نکاح دوبارہ ہوا ہو۔ تو جب نکاح دوبارہ نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح ٹوٹا نہیں۔ اچھا، محرم میں کالے کپڑے پہننا کیسا ہے؟ کالے کپڑے ایک سوگ کی علامت ہیں، اگر ہم سوگ منا رہے ہیں تو کالا لباس ہمیں زیب تن کرنا چاہیے۔ اگر نہ پہنے تو کوئی حرج نہیں، نہ پہنے تو کوئی واجب نہیں ہے پہننا، لیکن یہ ہے کہ ہاں خوشی کے ایسے کپڑے نہیں پہننے چاہیے جن سے خوشی کا اظہار ہو۔ یہ غم کے دور میں خوشی کا پتہ چلے کہ انہیں خوشی ہو رہی ہے۔ چلیے، کیا مجلس اور فرض اذا صرف شیعہ حضرات کے لیے ہے یا اس میں اہل سنت بھائی بھی ہمارے شرکت کر سکتے ہیں؟ یا دیکھیے ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں۔ تو اب جس طرح نبی رحمت ہیں اسی طرح جانشین نبی بھی رحمت ہیں۔ ان کا تذکرہ سب کے امام ہیں، امام حسین سب کے ہیں، مولائے کائنات سب کے ہیں، امام حسن سب کے ہیں۔ اس میں شیعہ کی خاص بات نہیں ہے کہ صرف شیعوں کے ہیں، شیعوں تک محدود نہیں ہے۔ اور فرش اذا تو بچھائی جاتی ہے اسی لیے کہ شیعہ سنی کا معاملہ نہیں، اگر اہل حنود بھی آنے چاہیں تو ان کو بھی منع نہیں ہے۔ اسی لیے مسجد کے بجائے امام بارگاہ الگ بنائی گئی کہ تاکہ کوئی بھی آدمی اس میں آئے اور درس لے سکے۔ کیا امام حسین علیہ السلام کا غم صرف شیعہ حضرات کو ہی منانا چاہیے یا آپ کا ماننا یہ ہے کہ اس میں اہل سنت بھی شریک ہوں یا کیسے؟ یہ تو معاملہ جو ہے، یہ سوال آپ نے کچھ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ الٹا کر لیا۔ یہ سوال تو اہل سنت سے ہونا چاہیے بجائے شیعوں کے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ سب کو غم منانا چاہیے، اور ایک بات میں اور عرض کروں کہ مناتے بھی ہیں سب لوگ۔ غم در حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ صرف شیعوں کا امام ہے۔ مطلب کئی آدمیوں سے اہل سنت میں میری بات ہوئی اس سلسلے میں کہ وہ اس ماتم کو، جلوس کو منانا جائز نہیں سمجھتے، ناجائز کہتے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں؟ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت یہ خبر ملی کہ میرا حسین جو ہے وہ کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، اگر اس وقت نبی نے غم کا اظہار کیا تو غم منانا جائز ہے، اگر خوشی کا اظہار کیا تو خوشی ہونی چاہیے۔ بات ختم ہو گئی، سب کے سامنے ہے کہ غم کا اظہار کیا یا خوشی کا اظہار کیا۔ اس میں جب محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، پورے سال تو کوئی چرچے نہیں ہوتے، جب محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو کئی چیزیں بدعت ہو جاتی ہیں، کئی ناجائز، کئی حرام، کئی کفر، مطلب اس میں بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں، اگر ہم بتانے لگ جائیں اس میں کافی ٹائم لگ جائے گا۔ مطلب یہ پرچے بٹنے شروع ہو جاتے ہیں، جس میں سے ایک میرے پاس بھی ہے، خیر میں وہ کھولنا نہیں چاہ رہا، بس اسی کی اصل میں بات یہ ہے کہ یہ پرچے بانٹنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھ کے بانٹیں۔ کفر کا فتویٰ اتنا آسان ہو گیا، ہلکا ہو گیا کہ صاحبان فتویٰ کون ہے، کس کو فتویٰ دینا چاہیے، کس کو نہیں دینا چاہیے، کسی پہ کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، کسی پہ کچھ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا کوئی معیار نہیں ہے۔ بہرحال کسی اچھے آدمی کی طرف سے، عالم کی طرف سے کبھی ایسی بات ہمیں محسوس نہیں ہوئی کہ اس نے پرچے میں کوئی شریک ہوئے ہوں۔ تو ایسا ہے کہ یہ تو چند لوگ ہیں ایسے جنہیں شیطان بہکا دیتا ہے، انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ
ہم کیا کر رہے ہیں. جو زمانے میں جو سماج میں کوئی چیز رائج ہو رہی, کوئی ہوا پکڑ رہی ہے چیز, اس کو وہ سمجھ لیتے ہیں کہ دین ہے اور اسے وہ کر دیتے ہیں. میں نے پہلے عرض کیا کہ امام حسین جو ہیں وہ صرف شیعوں تک محدود نہیں ہیں, وہ اہل سنت کے بھی ہیں, اور بہت سے اہل سنت یہ ہیں کہ جو عقیدہ رکھتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ اہل سنت میں ہے, بس یہ ہے کہ وہ لوگ جن پہ علم کم ہے وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. اچھا, ایک اکثر کر کے ایک چیز اور آتی ہے کہ ان کے پاس, کہ شیعہ حضرات کے پاس نہ جاؤ, نہ بیٹھو, نہ ان کی سنو, بحث نہ کرو, اور ان کے پاس زیادہ نہ لگو. مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کہتے ہیں, ایسا نہیں ہے, میں ملا ہوں سب سے, کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے میں کوئی دوریاں نہیں ہے, اختلاف نہیں ہے. اس کے بارے میں تھوڑا سا ماضی میں تاریخ کی اور آنکھ الٹنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر آپ آئیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ان کے پاس مت جانا, ان کے قریب مت جانا, یہ تمہیں بالکل ختم کر دیں گے, برباد کر دیں گے, اجاڑ دیں گے. کیسے کیسے لوگ اس کے افواہیں پھیلاتے تھے. تو وہی چیز آج ہے کہ شیعوں کے پاس میں ایک فکر ہے, ثبوت سے بات کرتے ہیں, سب بات ہوتی ہے, تو اس میں ایسی بات نہیں. اہل سنت کو میں یہ نہیں کہتا خدا نخواستہ کہ وہ اسلام سے الگ ہٹ کے کوئی حصہ ہے, اسلام کا حصہ ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل بیت کو نہیں مانتے. لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جانا چاہیے, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مذہب میں عقل کو دخل نہیں ہے. ارے مذہب تو وہ چیز ہے کہ اس میں سب سے پہلے عقل کو دخل ہے, کہ اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرو, عقل کے پیمانے پہ عقل کی کسوٹی پہ کسو, جب آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام کیا چیز ہے, دین کیا چیز ہے. تو یہ نہیں ہے اصل میں. اور پھر دوسری بات یہ ہے, اصل میں تھوڑا سا ایک اختلاف یہاں جو ہے یہ بہت پریشان کر رہا ہے, وہ یہ ہے کہ اہل سنت میں حاکم وقت کی اطاعت جو ہے وہ تھوڑا سا اس کے خلاف بولنا جو ہے وہ ناگوار خاطر ہوتا ہے. اس کی اطاعت کری جائے, اس کے خلاف نہ بولا جائے. اور اہل تشیع میں یہ ہے کہ ظالم کو ظالم کہو, مظلوم کو مظلوم کہو, بس یہ ایک پیمانہ ہے. یہ تو خیر قرآن کا بھی فرمان ہے. مولانا صاحب, ہم یہ نہیں آپ کے پاس ہے, ہم کچھ سوال ہمارے بھی ہیں جو ہم اہل سنت علماء سے بھی کریں گے. ایسی بات نہیں, کیونکہ من دکھتا ہے جب یہ چیزیں سامنے آتی ہیں. ایک طرف تو ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ایمان والے ہیں, اوپر سے ہم ایک دوسرے پہ کفر کا فتویٰ ٹھوک رہے ہیں, تو اس سے من کڑتا ہے تھوڑا. یہ فکر دیکھو ہمیں اٹھانی تو پڑے گی, اس چینل کے مادھیم سے کچھ نہ کچھ تو ایسا کرنا پڑے گا, کم سے کم لوگوں تک سوال پہنچے, یا کوئی سوال کرے تو اس کا جواب ملے. کئی لوگ ایسے ہیں جو سوال کا جواب جاننا چاہتے ہیں, انہیں نہیں ملتے. دیکھیے ایسا ہے کہ ہمارے اندر ابھی تک پورا مخالفت شیعہ سنی میں نہیں ہے. کہیں ایسا ہے کہ کچھ مقامات پہ, مثال کے طور پہ نمازیں ہمارے ہاں 5 وقت کی ہیں. جو نماز شیعوں میں ہے وہی سنیوں میں ہے, جو کلمہ شیعوں کا ہے وہی سنیوں کا ہے. رسول کو شیعہ بھی مانتے ہیں, سنی بھی مانتے ہیں. مولا کائنات کو شیعہ بھی مانتے ہیں, سنی بھی مانتے ہیں. بس یہ ہے کہ وہ چوتھا خلیفہ مانتے ہیں, ہم پہلا مانتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ میرا کہنا یہ ہے کہ دل سے دل بھی مل جائیں گے, ہاتھ میں لے کر ہاتھ چلو. ارے جہاں تلک ہے ایک ہی راستہ, وہاں تلک تو ساتھ چلو. بہت خوب, بہت خوب. مولانا صاحب, آپ کے بات سے مجھے ایک چیز ذہن میں آئی. میں جاننا چاہتا ہوں, مسلمان یا ایمان والا جسے کہتے ہیں, مسلمان ہونے کے لیے کیا چیز شرط ہے جو ایک سی ہے, جس سے کم سے کم یہ تو چیز ہٹے کہ بھائی ہم مسلمان ہیں. دیکھیے مسلمان ہونے کے لیے تو آپ ماشاءاللہ مسلمان ہیں, آپ خود بھی جانتے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت پہ یقین رکھنا, اس کو جو ہے کسی کو اس کا شریک نہ بنانا, اس میں شرک نہ ہونا. اور صرف یہ اللہ نے جس کو کہا ہے, اصل میں ہماری ایک کمی ہے کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے. اگر آپ تاریخ کے اوراق الٹیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جس وقت اللہ نے پتلا جب وجود میں آیا اور یہ کہا کہ جب میں اس میں اپنا امر داخل کروں تم سجدے میں چلے جانا, تو سب ملائکہ سجدے میں چلے گئے الا ابلیس, ابلیس کے علاوہ. تو اب اللہ نے ابلیس کو فوراً سزا نہیں دی, بلکہ اس سے معلوم کیا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا, کہ پالنے والے مجھے تو نے آگ سے بنایا, انہیں مٹی سے بنایا, آگ مٹی سے افضل ہے, افضل چیز مفضول کے سامنے کیسے جھکے. تو اب سوال یہ ہے کہ اللہ جو چاہتا تھا وہ ابلیس نے نہیں کیا, اس لیے اس کو وہاں سے ہٹا دیا گیا. تو یہاں جو اللہ اپنا ایک وقار سلامت رکھنا چاہتا ہے, اپنی جتنا جو اللہ چاہتا ہے کہ اس کی مانو, تو وہ اگر اہل بیت کو کہتا ہے کہ اہل بیت کو نہ مانو تو نہ مانو, اگر رسول کو کہتا ہے نہ مانو تو مت مانو, اگر حضرت علی کو کہتا ہے نہ مانو تو مت مانو. لیکن اگر اللہ کہہ رہا ہے, قرآن شہادت دے رہا ہے, تو وہ ہمیں ماننا پڑے گا ان کو.
کیونکہ ہمیں اللہ کو تو ماننا ہے, اللہ کی بھی ماننا ہے. خیر بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. جڑے رہیے آپ سٹی نیوز 24 کے ساتھ. میں محمد اکبر علی اپنے کیمرہ مین عباس کاظمی, رضا علی جعفری کے ساتھ.